रोक नहीं सकता था उसे? क्योंकि मनीषा को नहीं रोका जा सकता कामरान। और अगर तेरी जगह मैंने हरकत की होती ना, तभी वो शहर के साथ ही खड़ी होती है, क्योंकि वो ठीक कह रही है। और अगर तू चाहता है कि मैं जबरदस्ती करूं उसके साथ, तो उसमें कोई मर्दानगी नहीं है। उसके दिमाग में ये बात डाल कि अगर मैं खत्म हुआ ना तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। वैसे भी वो लॉजिक से समझती है, जबरदस्ती नहीं। हाँ, तो लॉजिक से समझाओ उसे। अगर मैं लॉजिक की बात करता ना कामरान, तो मनीषा मुझे तेरे खिलाफ गवाही देने पर समझा लेती। How do you plead? नॉट गिल्टी योर ऑनर, मैं बेकसूर हूँ। कामरान के वकील बुखारी साहब है, तुम पे जाती हमले करेंगे। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का स्पेशल कोर्ट है। जज अब्दुल जब्बार इस तरह के केसेस में वेल ट्रेन जज है। घर वालों को प्रेशराइज और शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल कराने और कपड़ों को संभाल के रखने की क्या अहमियत है? आप एहतियात तो कर सकती थी ना आप ही। फिर तो मैं आपसे ये पूछने में हक बजानिब हूं कि आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया घनाउने और संगीन वाक़े के फौरी बाद? क्या मतलब था गैर मर्द के घर जाने का, रात को वो भी अकेले? मुझे नहीं पता था कि वो अकेला है घर पे। मिसेर, आप पढ़ी लिखी हैं, मास्टर्स किया है, यूनिवर्सिटी टॉपर हैं। मैंने तुम्हें रोक लिया होता सहर, काश तुम ना गई होती वहाँ। तो तुमने गाड़ी में ही एक्सरसाइज करा दी। जिस तरह ये गाड़ी चला रही थी, मुझे डर था एक्सीडेंट ही ना हो जाए। आप लोग जरा ऊपर चले, मैं आती हूँ। कलीम भाई, अभी काले रंग की गाड़ी यहाँ खड़ी थी, किसकी गाड़ी है? नहीं बाजी, मैंने तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं देखी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब आखिरकार सहर का केस अदालत में लग चुका है और आज पेशी का पहला दिन है और सहर से आज तरह तरह के सवालात पूछे जाएंगे। और कामरान के जो वकील हैं वो बुखारी साहब हैं, जो शहर के सबसे बड़े वकील हैं। और सहर की वकील उसे बता रही थी, तुम जानती हो सहर, ये जो कामरान साहब के वकील हैं ना, बुखारी साहब, ये शहर के सबसे बड़े वकील हैं और हो सकता है ये केस जीतने के लिए तुम्हारे ऊपर ज़ाती हमले भी करवाएं। लेकिन अगर तुम इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ डटी रहोगी ना, तो कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुम्हें ख़ुद के ऊपर यकीन होना चाहिए सहर, तुम किसी से भी नहीं डरोगी। जिसके बाद अब सहर कुछ घबरा जाती है और फिर जज साहब भी अदालत में तशरीफ़ ले आते हैं और फिर बुखारी साहब जो थे कामरान के वकील, वो सहर को कटहरे में भी बुलवाएंगे और इससे सवालात भी पूछेंगे। सहर कटहरे में आकर खड़ी हो जाती है तो फिर वकील साहब कहते हैं, मिस सहर, मैंने सुना है कि आपने मास्टर किया हुआ है, आप पढ़ी लिखी हैं, मैंने सुना है आपको इस बारे में तो पता होगा, जब इस तरह का घटिया और घिनौना काम होता है तो इंसान फ़ौरन मेडिकल करवाता है। तो मुझे आपसे ये पूछने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी कि आपने अपना टेस्ट करवाया था या नहीं। और जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया था, आपने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी आपने धो दिए। तो आप बताइए कि आप अदालत में क्या साबित करना चाहती हैं ये सब कुछ कर कर। यानी कि आपने ख़ुद ही सारे सबूतों को मिटा दिया है और अब आप मुहज़्ज़ब साहब हमारे जो हैं कामरान, इन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं सिर्फ़ ज़ाती फ़ायदा उठाने के लिए। ये सुनकर सहर बोल पड़ती है और कहती है कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। जिसके बाद सहर अपना सारा वाक़या जज साहब को सुनाती है कि उस रात क्या हुआ था। फिर जज साहब जो हैं उन दोनों को अगली डेट की हेयरिंग का टाइम दे देते हैं और समाअत को मुलतवी कर देते हैं। जिसके बाद ये सहर की वकील इसे बताती है कि जज साहब जो है ना, वो इस केस के स्पेशलिस्ट हैं,
تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ جس کے بعد اب سحر کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور وہ اپنے گھر جب جاتی ہے، جیسے ہی وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں بھی کامران نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سحر چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے، جس کے بعد سحر اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر سحر کی ماں کہتی ہے کاش کہ میں نے تمہیں اس رات روک لیا ہوتا اور تمہیں وہاں نہ جانے دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا بیٹا۔ جس کے بعد سعد اور سحر کا باپ بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ بھی سحر کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سحر کا بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کے گھر جانے کی؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آخر اس غیر مرد کے گھر جا کیوں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سحر تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی۔ جس کے بعد سحر کا بھائی کہتا ہے اب آپ کریں گی کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کیسے ثابت کریں گی؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے چاہے میں کیس جیتوں یا ہاروں لیکن کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سحر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا کامران کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آخرکار سحر کا کیس عدالت میں لگ چکا ہے اور آج پیشی کا پہلا دن ہے اور سحر سے آج طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے اور کامران کے جو وکیل ہیں وہ بخاری صاحب ہیں جو شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اور سحر کی وکیل اسے بتا رہی تھی تم جانتی ہو سحر، یہ جو کامران صاحب کے وکیل ہیں نا بخاری صاحب، یہ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور ہو سکتا ہے یہ کیس جیتنے کے لیے تمہارے اوپر ذاتی حملے بھی کروائیں، لیکن اگر تم ان ظالموں کے خلاف ڈٹی رہو گی نا تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تمہیں خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے سحر، تم کسی سے بھی نہیں ڈرو گی۔ جس کے بعد اب سحر کچھ گھبرا جاتی ہے اور پھر جج صاحب بھی عدالت میں تشریف لے آتے ہیں اور پھر بخاری صاحب جو تھے کامران کے وکیل، وہ سحر کو کٹہرے میں بھی بلوائیں گے اور اس سے سوالات بھی پوچھیں گے۔ سحر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وکیل صاحب کہتے ہیں مس سحر، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہوگا جب اس طرح کا گھٹیا اور گھنونا کام ہوتا ہے تو انسان فوراً میڈیکل کرواتا ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا یا نہیں، اور جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے دھو دیے، تو آپ بتائیے کہ آپ عدالت میں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں یہ سب کچھ کر کر؟ یعنی کہ آپ نے خود ہی سارے ثبوتوں کو مٹا دیا ہے اور اب آپ مہذب صاحب ہمارے جو ہیں کامران ان پر الزامات لگا رہی ہیں صرف ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ سن کر سحر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ جس کے بعد سحر اپنا سارا واقعہ جج صاحب کو سناتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ پھر جج صاحب جو ہیں ان دونوں کو اگلی ڈیٹ کی ہیئرنگ کا ٹائم دے دیتے ہیں اور سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں۔
جس کے بعد یہ سحر کی وکیل اسے بتاتی ہے کہ جج صاحب جو ہے نا وہ اس کیس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ جس کے بعد اب سحر کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور وہ اپنے گھر جب جاتی ہے، جیسے ہی وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں بھی کامران نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سحر چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے، جس کے بعد سحر اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر سحر کی ماں کہتی ہے کاش کہ میں نے تمہیں اس رات روک لیا ہوتا اور تمہیں وہاں نہ جانے دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا بیٹا۔ جس کے بعد سعد اور سحر کا باپ بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ بھی سحر کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سحر کا بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کے گھر جانے کی؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آخر اس غیر مرد کے گھر جا کیوں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سحر تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی۔ جس کے بعد سحر کا بھائی کہتا ہے اب آپ کریں گی کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کیسے ثابت کریں گی؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے چاہے میں کیس جیتوں یا ہاروں لیکن کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سحر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا کامران کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آخرکار سحر کا کیس عدالت میں لگ چکا ہے اور آج پیشی کا پہلا دن ہے اور سحر سے آج طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے، اور کامران کے جو وکیل ہیں وہ بخاری صاحب ہیں جو شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اور سحر کی وکیل اسے بتا رہی تھی تم جانتی ہو سحر، یہ جو کامران صاحب کے وکیل ہیں نا بخاری صاحب، یہ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور ہو سکتا ہے یہ کیس جیتنے کے لیے تمہارے اوپر ذاتی حملے بھی کروائیں، لیکن اگر تم ان ظالموں کے خلاف ڈٹی رہو گی نا تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تمہیں خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے سحر، تم کسی سے بھی نہیں ڈرو گی۔ جس کے بعد اب سحر کچھ گھبرا جاتی ہے اور پھر جج صاحب بھی عدالت میں تشریف لے آتے ہیں اور پھر بخاری صاحب جو تھے کامران کے وکیل وہ سحر کو کٹہرے میں بھی بلوائیں گے اور اس سے سوالات بھی پوچھیں گے۔ سحر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وکیل صاحب کہتے ہیں مس سحر، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہوگا جب اس طرح کا گھٹیا اور گھنونا کام ہوتا ہے تو انسان فوراً میڈیکل کرواتا ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا یا نہیں، اور جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے دھو دیے، تو آپ بتائیے کہ آپ عدالت میں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں یہ سب کچھ کر کر؟ یعنی کہ آپ نے خود ہی سارے ثبوتوں کو مٹا دیا ہے اور اب آپ مہذب صاحب ہمارے جو ہیں کامران ان پر الزامات لگا رہی ہیں صرف ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ سن کر سحر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ جس کے بعد سحر اپنا سارا واقعہ جج صاحب کو سناتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ پھر جج صاحب جو ہیں
ان دونوں کو اگلی ڈیٹ کی ہیئرنگ کا ٹائم دے دیتے ہیں اور سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ سحر کی وکیل اسے بتاتی ہے کہ جج صاحب جو ہیں نا وہ اس کیس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ جس کے بعد اب سحر کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور وہ اپنے گھر جب جاتی ہے، جیسے ہی وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں بھی کامران نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سحر چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے، جس کے بعد سحر اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر سحر کی ماں کہتی ہے کاش کہ میں نے تمہیں اس رات روک لیا ہوتا اور تمہیں وہاں نہ جانے دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا بیٹا۔ جس کے بعد سعد اور سحر کا باپ بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ بھی سحر کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سحر کا بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کے گھر جانے کی؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آخر اس غیر مرد کے گھر جا کیوں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سحر تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی۔ جس کے بعد سحر کا بھائی کہتا ہے اب آپ کریں گی کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کیسے ثابت کریں گی؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے چاہے میں کیس جیتوں یا ہاروں لیکن کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سحر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا کامران کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آخرکار سحر کا کیس عدالت میں لگ چکا ہے اور آج پیشی کا پہلا دن ہے اور سحر سے آج طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے اور کامران کے جو وکیل ہیں وہ بخاری صاحب ہیں جو شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اور سحر کی وکیل اسے بتا رہی تھی تم جانتی ہو سحر، یہ جو کامران صاحب کے وکیل ہیں نا بخاری صاحب، یہ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور ہو سکتا ہے یہ کیس جیتنے کے لیے تمہارے اوپر ذاتی حملے بھی کروائیں، لیکن اگر تم ان ظالموں کے خلاف ڈٹی رہو گی نا تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تمہیں خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے سحر، تم کسی سے بھی نہیں ڈرو گی۔ جس کے بعد اب سحر کچھ گھبرا جاتی ہے اور پھر جج صاحب بھی عدالت میں تشریف لے آتے ہیں اور پھر بخاری صاحب جو تھے کامران کے وکیل وہ سحر کو کٹہرے میں بھی بلوائیں گے اور اس سے سوالات بھی پوچھیں گے۔ سحر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وکیل صاحب کہتے ہیں مس سحر، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہوگا جب اس طرح کا گھٹیا اور گھنونا کام ہوتا ہے تو انسان فوراً میڈیکل کرواتا ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا یا نہیں، اور جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے دھو دیے، تو آپ بتائیے کہ آپ عدالت میں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں یہ سب کچھ کر کر؟ یعنی کہ آپ نے خود ہی سارے ثبوتوں کو مٹا دیا ہے اور اب آپ مہذب صاحب ہمارے جو ہیں کامران ان پر الزامات لگا رہی ہیں صرف ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ سن کر سحر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔
جس کے بعد سحر اپنا سارا واقعہ جج صاحب کو سناتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ پھر جج صاحب جو ہیں ان دونوں کو اگلی ڈیٹ کی ہیئرنگ کا ٹائم دے دیتے ہیں اور سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ سحر کی وکیل اسے بتاتی ہے کہ جج صاحب جو ہے نا وہ اس کیس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ جس کے بعد اب سحر کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور وہ اپنے گھر جب جاتی ہے، جیسے ہی وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں بھی کامران نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سحر چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے، جس کے بعد سحر اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر سحر کی ماں کہتی ہے کاش کہ میں نے تمہیں اس رات روک لیا ہوتا اور تمہیں وہاں نہ جانے دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا بیٹا۔ جس کے بعد سعد اور سحر کا باپ بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ بھی سحر کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سحر کا بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کے گھر جانے کی؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آخر اس غیر مرد کے گھر جا کیوں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سحر تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی۔ جس کے بعد سحر کا بھائی کہتا ہے اب آپ کریں گی کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کیسے ثابت کریں گی؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے چاہے میں کیس جیتوں یا ہاروں لیکن کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سحر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا کامران کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آخرکار سحر کا کیس عدالت میں لگ چکا ہے اور آج پیشی کا پہلا دن ہے اور سحر سے آج طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے اور کامران کے جو وکیل ہیں وہ بخاری صاحب ہیں جو شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اور سحر کی وکیل اسے بتا رہی تھی تم جانتی ہو سحر، یہ جو کامران صاحب کے وکیل ہیں نا بخاری صاحب، یہ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور ہو سکتا ہے یہ کیس جیتنے کے لیے تمہارے اوپر ذاتی حملے بھی کروائیں، لیکن اگر تم ان ظالموں کے خلاف ڈٹی رہو گی نا تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تمہیں خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے سحر، تم کسی سے بھی نہیں ڈرو گی۔ جس کے بعد اب سحر کچھ گھبرا جاتی ہے اور پھر جج صاحب بھی عدالت میں تشریف لے آتے ہیں اور پھر بخاری صاحب جو تھے کامران کے وکیل، وہ سحر کو کٹہرے میں بھی بلوائیں گے اور اس سے سوالات بھی پوچھیں گے۔ سحر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وکیل صاحب کہتے ہیں مس سحر، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہوگا جب اس طرح کا گھٹیا اور گھنونا کام ہوتا ہے تو انسان فوراً میڈیکل کرواتا ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا یا نہیں، اور جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے دھو دیے، تو آپ بتائیے کہ آپ عدالت میں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں یہ سب کچھ کر کر؟ یعنی کہ آپ نے خود ہی سارے ثبوتوں کو مٹا دیا ہے اور اب آپ مہذب صاحب ہمارے جو ہیں کامران ان پر الزامات لگا رہی ہیں صرف ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔
یہ سن کر سحر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ جس کے بعد سحر اپنا سارا واقعہ جج صاحب کو سناتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ پھر جج صاحب جو ہیں ان دونوں کو اگلی ڈیٹ کی ہیئرنگ کا ٹائم دے دیتے ہیں اور سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ جس کے بعد یہ سحر کی وکیل اسے بتاتی ہے کہ جج صاحب جو ہے نا وہ اس کیس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ جس کے بعد اب سحر کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور وہ اپنے گھر جب جاتی ہے، جیسے ہی وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں بھی کامران نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سحر چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے۔ جس کے بعد سحر اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر سحر کی ماں کہتی ہے کاش کہ میں نے تمہیں اس رات روک لیا ہوتا اور تمہیں وہاں نہ جانے دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا بیٹا۔ جس کے بعد سعد اور سحر کا باپ بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ بھی سحر کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سحر کا بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کے گھر جانے کی؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آخر اس غیر مرد کے گھر جا کیوں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سحر تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی۔ جس کے بعد سحر کا بھائی کہتا ہے اب آپ کریں گی کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کیسے ثابت کریں گی؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے چاہے میں کیس جیتوں یا ہاروں لیکن کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سحر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا کامران کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آخر کار سحر کا کیس عدالت میں لگ چکا ہے اور آج پیشی کا پہلا دن ہے اور سحر سے آج طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے اور کامران کے جو وکیل ہیں وہ بخاری صاحب ہیں جو شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اور سحر کی وکیل اسے بتا رہی تھی تم جانتی ہو سحر، یہ جو کامران صاحب کے وکیل ہیں نا بخاری صاحب، یہ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور ہو سکتا ہے یہ کیس جیتنے کے لیے تمہارے اوپر ذاتی حملے بھی کروائیں، لیکن اگر تم ان ظالموں کے خلاف ڈٹی رہو گی نا تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تمہیں خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے سحر، تم کسی سے بھی نہیں ڈرو گی۔ جس کے بعد اب سحر کچھ گھبرا جاتی ہے اور پھر جج صاحب بھی عدالت میں تشریف لے آتے ہیں اور پھر بخاری صاحب جو تھے کامران کے وکیل، وہ سحر کو کٹہرے میں بھی بلوائیں گے اور اس سے سوالات بھی پوچھیں گے۔ سحر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وکیل صاحب کہتے ہیں مس سحر، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہوگا جب اس طرح کا گھٹیا اور گھنونا کام ہوتا ہے تو انسان فوراً میڈیکل کرواتا ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا یا نہیں، اور جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے دھو دیے، تو آپ بتائیے کہ آپ عدالت میں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں یہ سب کچھ کر کر؟ یعنی کہ آپ نے خود ہی سارے ثبوتوں کو مٹا دیا ہے اور اب آپ مہذب
صاحب ہمارے جو ہیں کامران ان پر الزامات لگا رہی ہیں صرف ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ سن کر سحر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ جس کے بعد سحر اپنا سارا واقعہ جج صاحب کو سناتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ پھر جج صاحب جو ہیں ان دونوں کو اگلی ڈیٹ کی ہیئرنگ کا ٹائم دے دیتے ہیں اور سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ جس کے بعد یہ سحر کی وکیل اسے بتاتی ہے کہ جج صاحب جو ہیں نا وہ اس کیس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ جس کے بعد اب سحر کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور وہ اپنے گھر جب جاتی ہے، جیسے ہی وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں بھی کامران نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سحر چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے۔ جس کے بعد سحر اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر سحر کی ماں کہتی ہے کاش کہ میں نے تمہیں اس رات روک لیا ہوتا اور تمہیں وہاں نہ جانے دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا بیٹا۔ جس کے بعد سعد اور سحر کا باپ بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ بھی سحر کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سحر کا بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کے گھر جانے کی؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آخر اس غیر مرد کے گھر جا کیوں نہیں ہیں۔ یہ سن کر سحر تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی۔ جس کے بعد سحر کا بھائی کہتا ہے اب آپ کریں گی کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کیسے ثابت کریں گی؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے چاہے میں کیس جیتوں یا ہاروں لیکن کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سحر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا کامران کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب آخرکار سحر کا کیس عدالت میں لگ چکا ہے اور آج پیشی کا پہلا دن ہے اور سحر سے آج طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے اور کامران کے جو وکیل ہیں وہ بخاری صاحب ہیں جو شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں، اور سحر کی وکیل اسے بتا رہی تھی تم جانتی ہو سحر یہ جو کامران صاحب کے وکیل ہیں نا بخاری صاحب، یہ شہر کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور ہو سکتا ہے یہ کیس جیتنے کے لیے تمہارے اوپر ذاتی حملے بھی کروائیں، لیکن اگر تم ان ظالموں کے خلاف ڈٹی رہو گی نا تو کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تمہیں خود کے اوپر یقین ہونا چاہیے سحر، تم کسی سے بھی نہیں ڈرو گی۔ جس کے بعد اب سحر کچھ گھبرا جاتی ہے اور پھر جج صاحب بھی عدالت میں تشریف لے آتے ہیں اور پھر بخاری صاحب جو تھے کامران کے وکیل وہ سحر کو کٹہرے میں بھی بلوائیں گے اور اس سے سوالات بھی پوچھیں گے۔ سحر کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وکیل صاحب کہتے ہیں مس سحر میں نے سنا ہے کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، میں نے سنا ہے آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہوگا جب اس طرح کا گھٹیا اور گھنونا کام ہوتا ہے تو انسان فوراً میڈیکل کرواتا ہے، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا یا نہیں، اور جب یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے دھو دیے، تو آپ بتائیے کہ آپ
عدالت میں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں یہ سب کچھ کر کر، یعنی کہ آپ نے خود ہی سارے ثبوتوں کو مٹا دیا ہے، اور اب آپ مہذب صاحب ہمارے جو ہیں کامران ان پر الزامات لگا رہی ہیں صرف ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ سن کر سحر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ جس کے بعد سحر اپنا سارا واقعہ جج صاحب کو سناتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ پھر جج صاحب جو ہیں ان دونوں کو اگلی ڈیٹ کی ہیئرنگ کا ٹائم دے دیتے ہیں اور سماعت کو ملتوی کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ سحر کی وکیل اسے بتاتی ہے کہ جج صاحب جو ہے نا وہ اس کیس کے اسپیشلسٹ ہیں، تو مجھے امید ہے کہ جج صاحب ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ جس کے بعد اب سحر کافی زیادہ گھبرا چکی ہے اور وہ اپنے گھر جب جاتی ہے، جیسے ہی وہ سوتی ہے تو اسے خواب میں بھی کامران نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو سحر چیخ مار کر اٹھ جاتی ہے، جس کے بعد سحر اپنی ماں کے گلے لگ کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے۔ پھر سحر کی ماں کہتی ہے کاش کہ میں نے تمہیں اس رات روک لیا ہوتا اور تمہیں وہاں نہ جانے دیا ہوتا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا بیٹا۔ جس کے بعد سعد اور سحر کا باپ بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ بھی سحر کو اس حالت میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو کہتا ہے سحر کا بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس آدمی کے گھر جانے کی؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آخر اس غیر مرد کے گھر جا کیوں رہی ہیں۔ یہ سن کر سحر تھوڑی غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں اکیلا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی وہاں نہیں جاتی۔ جس کے بعد سحر کا بھائی کہتا ہے اب آپ کریں گی کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، کیسے ثابت کریں گی؟ جس کے بعد سحر کہتی ہے چاہے میں کیس جیتوں یا ہاروں لیکن کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا سحر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا کامران کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔